Now we are going live. Now we are live. अस्सलाम वालेकुम साथियों, डिजिटल दुनिया के तमाम साथी जो देखने वाले हैं उन सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत सलाम हो। अल्लाह हम सब के हाल पर मेहरबानी फरमाए और बिलखुसूस ये जो वबा है हम सबको इससे महफूज रखे। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये डिजिटल पाकिस्तान शो, हम इसमें कोशिश करके अपने तमाम जो डिजिटल पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो डिजिटल वर्ल्ड में आना चाहते हैं, उनको लेकर आते हैं। मेरे नज़र में जो लाइक माइंडेड हमारे सेनेटर्स हैं, एमएनएज हैं, लेजिस्लेटर्स हैं, उनको मैं अपने प्रोग्राम में लेकर आता हूं और आज तक उनके अलावा मैं किसी और को नहीं लाया। द थिंग इज, आज के शो के लिए मैं आपके सामने अपने बहुत ही शरीफुन नफ्स इंसान, एक ऐसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, वेरी हम्बल पर्सन, वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पार्लियामेंटेरियन इन आवर पार्लियामेंट, इन आवर सेनेट, खास तौर पर अकरम बलोच साहब, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, ऑपोजिशन के रुकन हैं। हम आपको आज उनको आपकी खिदमत में पेश करते हैं और वो यहाँ पर आकर अपनी जिंदगी के बारे में, अपने तजर्बे के बारे में बताएंगे। वेलकम सेनेटर साहब। जी थैंक यू, बड़ी मेहरबानी अतीक साहब। सर, हमारा ये प्रोग्राम जो डिजिटल सेनेटर शो है, ये टोटली नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस प्रोग्राम है। हम इसमें कतई तौर पर किसी पार्टी की बैशिंग नहीं करते, हुकूमत की फेवर या उनके खिलाफ बात नहीं करते। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने नाजरीन को, देखने वालों को, जो डिजिटल दुनिया के लोग हैं, उनको अपने तमाम पार्लियामेंटेरियन से रूशनास कराना है। और आपसे गुजारिश है, अभी आपके पास 12 से 15 मिनट होंगे, आप आराम से अपने बचपन के बारे में, अपने स्कूलिंग के बारे में, अपने विलेज के बारे में, अपने सूबे के बारे में, अपनी पार्टी के बारे में, जो जो आपके तजुर्बात हैं, उनसे हमारे देखने वालों को आप जरूर आगाही दें। सर, ओवर टू यू। एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपकी काविशें, मेहनतें और इनकरेजमेंट की वजह से मैं पहली दफ़ा ये डिजिटल के साथ आपके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं। आपका शुक्रिया, आपने कुछ मुझे इसमें इंक्लूड किया और सिखाया, थोड़ा मेरे बच्चे ने भी, क्योंकि मैं तो आपको पता है कि बलूचिस्तान के एक बहुत ही पसमानदा और लास्ट डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का जिसे कहते हैं तुर्बत, और मेरा गांव और भी इससे पसमानदा है जिसको कहते हैं दश्त। मैं वहाँ पढ़ा जहाँ हमारी वालदीन का बड़ा मैं मशकूर और ममनून हूँ कि उन्होंने हमें स्कूल भेजा और वहाँ हम प्राइमरी मिडिल करने के बाद फिर 50-60 किलोमीटर दूर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था तुर्बत, फिर वहाँ हम पढ़ने आए। हम हॉस्टल की ज़िंदगी में हम रहे, तो वहीं से फिर मैंने मैट्रिक किया। मैट्रिक करने के बाद फिर वहीं डिग्री कॉलेज बनी, उस वक्त नहीं था। जब मैंने मैट्रिक पास करके तो हम डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज हुआ, फिर हम वहीं से दाखिल हुए तुर्बत इंटर कॉलेज, फिर डिग्री कॉलेज हुआ, वहीं से मैंने एक ग्रेजुएशन किया। इसके बाद को पता था हमें या क्वेटा जाना पड़ता था। मकान के जितने भी तलबा थे, अगर शौकीन थे पढ़ने के या वालदीन को की जो बर्दाश्त थी फाइनेंशियली, वो तो या क्वेटा जाते थे या फिर कराची। कराची भी बहुत दूर था, क्वेटा भी उससे भी दूर, ना कोई रास्ता था, ना कोई रोड था, 2-3 घंटे का सफ़र था। हमारे यहाँ उस वक्त हम जा रहे थे, जब मैं दाखिला लेने आया तो मैंने वहाँ से कुडान से फिर मैं जाया पसनी, वहाँ हमने जहाज़ ले ली PIA,
وہ کار تقریباً میرے خیال میں 200-250 اس وقت کرایہ تھا، اور بات تھی 76 کی. تو وہیں سے ہم کراچی آئے، پھر کراچی یونیورسٹی میں داخل لیا، وہیں سے میں نے پوسٹ گریجویشن کیا کراچی یونیورسٹی سے. بس وہیں سے پوسٹ گریجویٹ کرنے کے بعد علم اور تعلیم کا شوق تھا، تو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا، اور اللہ کی مہربانی سے گریجویشن کرنے کے بعد میں نے تھوڑی 1 سال اپنے گاؤں میں ایز اے SST پڑھایا. پھر وہاں فیملی پلاننگ کا آفس تھا، وہیں سے 1.5-2 سال وہاں کام کیا. پھر ان کو میں نے چھوڑ کے اپنا چھوٹی موٹی بزنس شروع کی تربت میں. جی وہاں پھر تو آپ کو پتہ ہے سیاست میں آئے تو 88 میں جب میں پہلی بار منتخب ہوا، جو ہماری پارٹی تھی BNM 88 میں، تو میں بلوچستان اسمبلی کا بھی اسپیکر مقرر ہوا. تو مجھے اس کوئی تجربہ نہیں تھا، نہ الیکشن لڑنے کا تجربہ تھا، نہ کوئی اس طرح کی پوسٹ جو ہے بڑی پوسٹ تھی. لیکن نواب اختر خان بگٹی اور ہمارے دوسرے دوستوں نے کہا نہیں آپ اسپیکر بنے. چلو میں اسپیکر بن گیا. تو میں بہت ہی پریشان تھا کیونکہ اسپیکر کا عہدہ، تو ہمارے وہاں MP ہاسٹل میں سردار باروزئی چونکہ 70 میں بھی اسپیکر تھے وہیں اسمبلی کے، سردار اللہ وزیر اعلیٰ تھے وہ اسپیکر. میں گیا ان کے پاس، میں نے کہا مجھے ایز اے اسپیکر کے لیے کہا گیا ہے، تو میں کیا کہتے ہیں آپ کچھ پریشان نہ ہو جائیں، یہ تجربہ جو ہے انسان کو سکھاتا ہے، آپ چلائیں گے انشاءاللہ خدا کی مہربانی. میں اسپیکر 88 میں 89 پھر اسمبلی برخاست ہوئی. تو اس طرح چلتا رہا. پھر میں منتخب ہوا 89 ذوالفقار علی مگسی کے کیبنٹ میں. پھر اللہ کی مہربانی ہوئی، وہ بھی دور گزر گیا. تو اسی طرح میرے حلقے میں فرام 88 سے لے کر 2013 تک مجھے ہی ٹکٹ دیا جاتا تھا، میرے دوستوں نے بڑی مہربانی ان کی. تو پھر آگے چل کر ابھی آپ کے ساتھ ہوں، ساتھی ہوں، سینیٹر دوستوں نے مجھے بنایا. تو سینیٹر تو ٹھیک ہے. میں تو جو آپ نے بتایا یہ نئی دنیا ہے، ہم پرانی دنیا کے لوگ ہیں. وہاں نہ کوئی موبائل تھا، نہ کوئی انٹرنیٹ سروس تھا، نہ ان دنوں بجلی تھا. ذرا آپ کو پتا ہے اب ایک نئی دنیا ہے. ظاہر ہم ایک نئی دنیا میں ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے یہ سب سکھاتے. ابھی مجھے انہوں نے سکھایا، میرا بچہ جو ہے چھوٹا، ابھی عمر بھی اتنا نہیں ہے، لیکن وہ بہت کچھ جانتا ہے، یہ لیپ ٹاپ اور موبائل اور دنیا کے ساتھ انٹر کنیکٹ ہے. تو اسی طرح ظاہر ہے دنیا جب آگے ہے تو ہمیں بھی آگے کی طرف سوچنا ہے. آگے کی طرح اس طرح یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تیق صاحب. یہ جو دنیا ٹیکنالوجی ہے ایک گلوبل ولیج ہے. ظاہر ہے ہمیں بڑی جتنے انویسٹمنٹ میں ہم کڑے روڈوں پہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ بناتے ہیں، بٹ یا خیر یہ ضرورتیں بھی ہیں، لیکن ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ ترجیحات یہ ہونی چاہیے کہ ٹیکنالوجی کی ترقی دیں، یونیورسٹیوں کو زیادہ زیادہ ہم بہتر اپنے یونیورسٹی کو بنا دیں. تو اسی طرح دنیا کے ساتھ تجارت جو ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے کتنا آسان ہے. اب لوگ گھر بیٹھ کے، میں تو نہیں سمجھتا لیکن جدید دنیا کے لوگ ہیں، وہ اپنی تمام پیسہ، پتہ نہیں بزنس، اپنے تمام آرڈر جو ہے گھر بیٹھ کے سب کچھ کرتے ہیں. اب جو میں نے کسی دوست سے کہا کہ بھئی تو آپ یہ جو ٹویٹر آپ استعمال کرتے ہیں، میں نے کہا ٹویٹر. کہتے ہیں آپ دنیا، آپ جب ٹویٹر میں نہیں ہوں گے تو آپ جیسا نہیں اس دنیا میں نہیں ہیں. تو اسی طرح جو آج کل جو آپ کی جب آپ اس نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں تو آپ جو ہے پیچھے رہ جائیں گے. تو اسی طرح انٹرنیٹ کا، لیکن مسئلہ یہ ہے جس پر توجہ دینی چاہیے، جس نے آپ نے کہا ہمیں سب سے پہلے بجلی ہو پورے ملک میں، پھر انٹرنیٹ ہو. اچھا تھا کہ آپ دیکھیں آپ کتنے کرائسس ہم ابھی آگے کہ دنیا نے کہا کہ جب کورونا کی وجہ سے جو آپ نے بتایا ہر ایک اپنے گھروں میں بیٹھ گیا، چاہے امریکہ ہو، یوروپ ہو، پاکستان ہو، دنیا. کہتا اب یہ آپ انٹرنیٹ سے کلاسیں جو ہے آپ کی لی جائیں گی اور وہیں سے آپ کو امتحان بھی لیا جائے گا. تو آپ جو ہے بزنس جس کو کرنا ہے ویسے ہی وہیں بیٹھ کے کرے. لیکن چونکہ ہمارے بیشتر علاقے میں چونکہ نہ بجلی ہے، خاص طور بلوچستان کی بات کرتا ہوں، نہ انٹرنیٹ کا سروس ہے. ہمارے احتجاج کیا طلباء نے کوئٹہ میں، گرفتاریاں بھی ہوئی. کیا اس لیے انہوں نے کہا کہ جی اب 3G 4G نہیں ہے، انٹرنیٹ سروس نہیں ہے. آپ کہتے ہیں گھر بیٹھ کے جی پڑھیں،
مطلب یہ ہے کہ اس پر توجہ دینی چاہیے. ترجیحات جو ہے اس وقت نئی دنیا کے لیے ہماری ترجیحات نہیں ہونی چاہیے. وہی پرانی دقیانوسی طریقہ کار جو ہے چاہے وہ پڑھانے کا ہو, چاہے وہ بزنس کا ہو, چاہے کنیکشن کنٹیکٹ ہو. اب دنیا بیٹھ کے اب یہاں سے امریکہ سے پتہ یورپ سے کہاں آپ بزنس کر سکتے ہیں, یہی ٹیکنالوجی کی بدولت سے. چونکہ ہم آئسولیٹڈ ہیں, ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سروس نہیں ہے, تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, جو آن لائن سسٹم ہے جو گھر بیٹھ کے کرنے کی وہ بھی نہیں ہے. تو اب دیکھیں نا, تو یہ سارے مسائل جو ہے ہمارے مسائل ہیں, تو اس پر توجہ دینی کی چاہیے. یہ جو آج کل جو میں ایک اور اضافہ کر دوں, سب ایک نعرہ تھا 70s میں کہ جی روٹی کپڑا مکان. اب میرے خیال میں اس کا ایک اضافہ کرنا چاہیے کہ انٹرنیٹ. اس کے علاوہ بھی گزارا نہیں ہے, تو انٹرنیٹ کا بھی اضافہ کر کے روٹی کپڑا مکان انٹرنیٹ, جی یہ بھی ہماری پرائرٹی میں ہونی چاہیے, تاکہ اس سے لاکھوں لوگوں کو, کروڑوں لوگوں کو جو ہے اس کے ذریعے روزگار مل سکتی ہے. روزگار کے ذرائع انہی میں ملتا ہے. اب دیکھیں نا, جن ممالکوں نے ترقی کی یہ ہمارے ہمسائے ہیں, بنگلہ دیش ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, سنگاپور ہے, تائی لینڈ ہے. ٹھیک بھائی, انہوں نے جو ترقی کی, ان کے پاس بہت بڑا زمین نہیں ہے, ایگریکلچر لینڈ بھی نہیں ہے. سنگاپور کے پاس کون سا ایگریکلچر بہت بڑی لینڈ ہے, جاپان کے پاس کون سا بہت بڑا ایگریکلچر لینڈ ہے. اب یہ ہیومن ریسورس سب سے زیادہ جو ہے اس وقت کارآمد ہے, اور ہمارے وسائل ہیں ہیومن ریسورس, ہمیں اس پر زیادہ جو ہے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, ہیومن ریسورس پہ اور ٹیکنالوجی پہ اور انٹرنیٹ پہ. اور یہ جو ہمارا تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ ہم کہتے ہیں گوادر ترقی کرے, ہم لنک چائنا کے ساتھ لنک ہو رہے ہیں. اب دیکھیں چائنا کے ساتھ ہم لنک ہو رہے ہیں, گوادر, سی پیک, یہ اس کا تو حصہ ہے. جب تک آپ اس کو لنک نہیں کریں گے, یہ 3G 4G انٹرنیٹ ترقی کیسے کریں گے ٹھیک بھائی؟ اس کو ترقی کے لیے یہ ایک بنیادی ضرورت ہے. اس کو بھی بنیادی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس جیسے جو شعبہ ہیں, جو ٹیکنالوجی کا, جو انٹرنیٹ کا, تو اس میں جو ہے ہم بہت کچھ ترقی کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو بہتر بنا دیں, اپنی اس ٹیکنالوجی کو. ٹیکنالوجی ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے. سر ایک سیکنڈ ذرا سا, جی آپ کنٹینیو کیجئے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوری سر. اچھا, میری گزارش یہ ہے, دیکھیے ماشاءاللہ مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے جس طرح اپنے ویژن کے مطابق چیزوں کو ایکسپلین کیا, اور کچھ ورڈز آپ کے ایسے گولڈن ورڈز ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ترقی کی بنیادی ضرورت جو ہے, بیسک ایلیمنٹس جو ہیں, وہ ٹیکنالوجی اور ہیومن ریسورس ہیں, اور ہیومن ریسورس کو آپ نے اپ گریڈ کر کے اس جگہ پر لے کر آنا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکیں. سر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کو کووڈ-19 کے بعد, جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 180 ڈگری دنیا تبدیل ہو گئی ہے, تو آنے والے وقت میں آپ ٹیکنالوجی کی ضرورت, ایک بار پھر میں چاہوں گا, حالانکہ آپ نے تھوڑا سا بتایا ہے, اس کو ذرا ایلیبوریٹ کریے کہ ہم اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, ان کے بچوں کے لیے اس ٹیکنالوجی کو کتنا ضروری سمجھتے ہیں, پلیز. آپ دیکھیے نا, اس نے ہمیں ایک سبق سکھایا. کووڈ-19 جو ہے اس نے ہمیں سبق سکھایا. انسان جو ہے اپنے تجربے سے بہت کچھ سیکھتا ہے. اس نے یہ ہمیں سبق سکھایا کہ جی آپ گھر بیٹھ کے اپنے تمام آفس بیٹھ کے اپنے تمام کام کر سکتے ہیں, بشرطے کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو, بشرطے کہ آپ اس کا ہنر آپ کو جانتے ہوں, بشرطے کہ وہ وسائل آپ کے پاس دستیاب ہوں, بشائر اور تمام سہولتیں آپ کے پاس موجود ہوں. اس کے لیے میں نے پہلے عرض کیا تھا, اس کے لیے آپ کو اس ٹیکنالوجی کو آپ لنک اپ پہ آپ کے الیکٹریفیکیشن کے ساتھ,
وہ لنک اپ ہے آپ کے انٹرنیٹ کے ساتھ، اور آپ کے پاس یہ سارے جب لنک اپ ہوں گے تو آپ دنیا کے ساتھ لنک ہوں گے. ہمیں جو کووڈ-19 ہے اس سے سبق سیکھیں، وہ آئندہ جو آنے والی ہماری نسل ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں کہاں کا سوچتا ہوگا، لیکن اس کے لیے سوچ صرف کافی نہیں ہے. وہ جو ذرائع ہیں، وہ جو وسائل ہیں، وہ جو سہولیات ہیں، وہ فیسلٹیز ہیں، لیکن اس کے بعد بشرطے کے دستیاب ہوں. اگر ہم یہ نہیں دے سکتے تو وہی پرانی ڈگر، وہی پرانی حالت، ترقی ہوگی لیکن ہم پیچھے ہوں گے. ٹھیک بھائی، دنیا آگے جائے گی اور ہم پیچھے ہوں گے. ہمیں اس رفتار سے جو چلنا ہوگا تو ہم اپنے اسپیڈ کو تیز کریں. دنیا تو پہلے سے آگے ہے، امریکہ یورپ کتنے آگے، جاپان سنگاپور کتنا ہم سے آگے، لیکن ہم اپنے اس رفتار کو اگر ان کی رفتار سے ہم اپنی رفتار ملانا چاہتے ہیں تو اس کو ہمیں تیز کرنا ہوگا، اسپیڈ اپ کرنا ہوگا. ہم ایک ایمرجنسی بنیاد پہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال میں لائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سہولت پہنچائیں. پورے پاکستان 22 کروڑ لوگوں تک پہنچائیں. اگر 22 کروڑ لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو آدھی آبادی تک ہم یہ سہولت پہنچائیں اور ان کو سکھائیں. جس طرح آپ نے، میں تو پرانے، جیسے آپ نے مجھے سیکھا، 1 منٹ میں سیکھ گیا، آپ سے کنٹیکٹ بھی ہو گیا، آپ سے رابطہ بھی ہو گیا، آپ سے گفتگو بھی ہو گیا. آئندہ انشاءاللہ میں یہ استعمال کرتا ہوں آپ کی بدولت یا انکریجمنٹ کی بدولت، یا آپ نے مجھے تھوڑا بہت اس کے بارے میں کنیکٹیوٹی کے بتائیں. ڈیجیٹل آپ کا سسٹم ہے، آپ میں سمجھ آ گیا. میں آپ لیپ ٹاپ، میں نے بڑی کوشش کی، میں ابھی اپنے بیٹے کو کہوں گا لیپ ٹاپ پہ مجھے سمجھاؤ تاکہ میں پورے جیسے کہ جتنے گروپس ہوں گے ان کے ساتھ آسانی کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکوں. تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی آپ کی، شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، ماشاءاللہ. یقین کریے میرا دل اتنا بڑا ہو گیا، یہ آپ نے مجھے آج بڑی خوشی ہو رہی ہے. دیکھیے، مجھے فخر ہے اپنے پارلیمنٹیرینز پر. آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھی سارے ہیں، اور یقین کیجئے یہ میں ایک قسم کا جہاد کر رہا ہوں ان طاقتوں کے خلاف جو ملک سے باہر بھی ہیں اور ملک کے اندر بھی ہیں، جو ہماری پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹیرینز کو بدنام کر رہے ہیں، ہماری قوم کے ساتھ ان کو قوم میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ یہ لوگ نہ تو کچھ آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ آپ کے ساتھ مطلب آپ کی بہتری کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ جو کچھ بھی ہے اپنے لیے. دیکھیں ماشاءاللہ، ابھی جیسے آپ نے کہا کہ جب ہمارے تمام پارلیمنٹیرینز ٹیکنالوجی بیسڈ ہو جائیں گے، اویئرنیس ہو جائے گی، استعمال کرنے لگ جائیں گے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہمارا ملک ایک ڈیجیٹل پاکستان نہیں بنے گا؟ اس پر تھوڑا سا ذرا آپ بتائیے. ہاں، ظاہر ہے اس میں تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی دھیان، تھوڑی سی محنت، تھوڑا سا آپ اس کو وقت دیں، میرے خیال میں یہ پرانے بھی سیکھ جائیں گے. تو اس میں جی پرانے جو ہم جیسے ہیں تو اس میں زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی وقت، تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو میں آپ کا شکر گزار ہوا جتنے ہم پارلیمنٹیرین ہیں، کیونکہ اب دنیا کے ساتھ بھی ہم ہو جائیں گے. ہماری آواز، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری ایکسپیرینس کہتے ہیں کہ جی اگر یہ نہیں پسماندہ نہیں ہیں، ہم بالکل پسماندہ نہیں ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو خود دانستہ نہیں پسماندہ کہتے ہیں لوگ کہ جی پسماندہ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، ترقی یافتہ نہیں ہیں، ترقی یافتہ لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے، میں سمجھتا اس لیے کیونکہ ہم آئسولیٹڈ ہیں. جب تک ہم آئسولیٹڈ ہیں تو یہی سوچ ہی ہوگی. ہماری جتنے بھی پارلیمنٹری جیسے آپ نے بتایا، ہم دنیا کے ساتھ جب آئسولیٹ نہیں ہوں گے، اب ان کے ساتھ ڈیجیٹل انٹر کنیکٹ ہوں گے تو وہ سمجھیں گے ہماری سوچ، ہماری فکر، ہماری رویہ، ہماری گفتگو کہ جی ہم بھی دنیا کے لوگوں کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، ہم ان کے جو ترقی ہے اس سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں، ہم آئسولیشن میں نہیں رہنا چاہتے. ہم اس ورڈ کے اس سے بھی ہیں. انسان جو ہے صرف رنگ اور نسل اور ذات پات کے علاوہ بھی ایک سوچ ہے، وہ ہے انسان. انسان جو ہے بیشتر انسان سوچ کے سب برابر ہیں، سب لیکن
صرف اور مسئلہ تربیت کا ہے, مسئلہ تعلیم کا ہے, مسئلہ علم کا ہے. تو یہ پھر بھی ٹیکنالوجی اتنا آسان علم ہے, میں کہتا ہوں. باقی علم میں تو ہم 17 سال پڑھتے ہیں, اس کو تو 2 ہفتے 10 ہفتے اب دے دیں تو یہ سب کچھ انسان جو ہے سیکھ سکتا ہے. اتنا مشکل نہیں ہے. تھینک یو, بڑے شکریہ آپ نے بات. اچھا, اب ایسے آتے ہیں کہ آپ ایک سکسیسفل انسان ہیں میری نظر میں. حقیقت میں اگر دیکھا جائے, آج کل ہمارے بچوں کی وہ تربیت نہیں ہے جو آپ کی میری جنریشن کی ہوئی, اور ہمارے بچے ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. وہ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں, لیکن رات میں آپ نوجوانوں کو, بچوں کو, بچیوں کو کیا سبق دیں گے اپنے تجربے کی روشنی میں؟ کائنڈلی ذرا وہ بتائیے. دیکھیں, بچوں کو ایک تو علم کے بغیر آپ مکمل انسان نہیں ہیں. علم حاصل کرنا ہر بچے اور بچیوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ محنت. آپ دیکھیں, محنت کے علاوہ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتا. تیسری بات جو ہے, بیشتر انسان ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے ان کو. اب دنیا گلوبل ہے, دنیا آپ کے لیے مارکیٹ ہے, بشرطے کہ آپ کے لیے وہ لائقی اور قابلیت آپ پیدا کریں. تو دنیا آپ کے لیے مارکیٹ ہے, اور دنیا میں آپ کما بھی سکتے ہیں, زندہ بھی رہ سکتے ہیں. لیکن آپ کے لیے علم اور محنت, ہمارے آئندہ نسل کی بقا اسی میں ہے. وہ محنت اور علم, ایمانداری, یہ چیزیں جو ہے اپنے آپ میں پیدا کریں تو دنیا آپ کے لیے اوپن ہے, اور آپ انشاءاللہ ویسے بہتر انسان زندہ رہ سکتے ہیں. بیٹھے کے گھر بیٹھ کے صرف اور صرف اپنا وقت ضائع نہ کریں. ہمارے بچوں میں ایک چیز ہے, وہ موبائل میں صبح شام صرف اپنا وقت ضائع کرتے ہیں, بیکار اور جو چیزیں ہیں زیادہ, کیونکہ ان کو ہمارے جو ایک نئی ٹیکنالوجی ہے ہمارے علاقے میں انٹروڈیوس ہوا ہے, اس کی افادیت سے ناواقف ہیں. یہ جو ہماری کوشش ہو کہ یہ جو ہمارے ساتھ یہ موبائل ہاتھ میں ہے, یہ دنیا ہے. اب اس کو آپ اچھے اگر استعمال کریں گے تو ایک بہتر رزلٹ آپ کو دے سکتا ہے. اگر اس کو دوسرے منفی اس میں استعمال کریں تو آپ کی ذہنی وہ صلاحیت ہے, اور جو پازیٹیو جو آپ کو نتائج ملنی چاہیے وہ نہیں دے گا آپ کو. ہر چیز کو پازیٹیو استعمال کریں, پازیٹیولی, تو تاکہ آپ بہتر جو ہے ہو جائیں گے. سینیٹر صاحب, میرا آخری سوال ہے آپ سے. میرا یہ چل رہا ہے پوسٹ کووڈ-19 کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ حکومت کو ڈیجیٹلائزیشن کی کتنی ضرورت ہے, اور جو گورننس ہے اس میں کتنی ضرورت ہے بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹلائزیشن کی؟ پلیز آخری سوال ہے سر. یہ تو میں کہتا ہوں بہت ہی ڈیجیٹل جو ہے یہ آج کی جو کیورڈ ہے, چونکہ اس نے آپ کو گھر میں محصور رکھا ہے, آپ بند ہیں. اب اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے آپ ڈاکٹر سے بھی اسی سے آپ نالج لے سکتے ہیں, مشورہ لے سکتے ہیں, دنیا کے تجربات سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اس سے استفادہ اٹھائیں تاکہ آپ کو ایسے کیورڈ جو 90 ہے آپ کو بہت سے اس میں فوائد بیٹھ کے ہی مل سکتی ہے. پہلے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑتا, مشورہ لینا نہیں پڑتا, وقت بھی آپ کا ضائع نہیں ہوگا. حکومت کو اپنی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اس ڈیجیٹلائزیشن کی کتنی ضرورت ہے آپ کے خیال میں؟ بہت ہی ضرورت ہے. اس کی اتنی ضرورت پہلے نہ تھی, بلکہ آپ اس کی ڈیجیٹل کی ضرورت اب اس سے اور بھی زیادہ ہوگا. اس ٹیکنالوجی کو ڈیجیٹل سسٹم کو اور بھی انویسٹ کریں, اس کو بہتر بنائیں تاکہ ہر ایک گھر میں اس پہ ایکسیس ہو, تاکہ وہیں سے اس کے بارے میں علم اور نالج اسی کے ذریعے سے ملتی ہے. اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی حکومت سے میری سفارش ہے, اور تاکہ لوگوں کو اس سے علم بھی
اور جتنے بھی آپ کو KOAT-90 کے جو وہ ہیں آپ کو انفارمیشن دے سکتے ہیں. میں بیٹھ کے ٹی وی پہ سسٹم ہے, اس میں بیٹھ ڈیجیٹل کے اس میں بیٹھ کے بہت سے جو ہے ڈبیٹ ڈسکشن ہوتی ہے, اس سے ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح اپنا علاج کریں, کس طرح اپنے حفاظت کریں, کس طرح وہ سے کام لے لیں. جیسے کسی کو اس کی گروپ میں جا کے یا ہاسپٹل میں جا کے ضرورت نہیں ہے. آج کل لوگ پڑھے لکھے ہیں, چھوٹے بچے, یہ تو پھر امپریشن ہے نا, یہ ساری باتوں سے امپریشن پڑتی ہے. امپریشن اتنی علم کی ضرورت نہیں ہے, خود بھی سکھاتی ہے کہ جی آپ کو یہ ماسک پہننا چاہیے, آپ کو ہاتھ دھونے چاہیے, اس کو جو آپ کو پریکٹیکل دکھا بھی رہے ہیں سب کچھ. اس سے جو ہے یہ ضرورت حسد زیادہ ہے, اس سے جو ہے فائدہ لینی چاہیے حکومت کو, یہ بہت ہی ضروری ہے. سینیٹر ڈیجیٹل جو صاحب ہے بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ڈیجیٹل شو میں تشریف لائے, اور یقین کیجئے گا مجھے بڑی عزت ملی آپ کے الفاظوں سے. جس طرح آپ نے جو ہمارے شو کے بارے میں کہا, تو آخر میں اپنی جانب سے ڈیجیٹل پاکستان نیٹ ورک ٹیم کی جانب سے, اور میری گزارش ہوگی کہ سینیٹر صاحب ہم 14 اگست کو ڈیجیٹل پاکستان پارلیمنٹیرین سمٹ کرا رہے ہیں, جو صرف مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کے لیجسلیٹر ہیں وہ سب اکٹھے ہوں, لائک مائنڈڈ لوگ ایک جگہ پر آئیں, ایک کلیکٹیو ویژن ہو, کلیکٹیو وزڈم ہو, تاکہ ہم مل کر یہ سوچیں کہ ہم اپنے پاکستان کو کس طرح سے ڈیجیٹل پاکستان بنا سکتے ہیں. سر بہت شکریہ, آپ کی گزارش ہے آپ 14 اگست کو ہمارے پروگرام میں ضرور شرکت کیجیے. انشاءاللہ جہاں اگر مجھے یہ اویلیبل سسٹم اگر گاؤں میں ہوگا تو آپ معذرت چاہتا ہوں, تو وہاں کچھ سسٹم ہے نہیں. بڑی مہربانی آپ کی. نو پرابلم. صبح کا ایک ایوننگ کا, اگر آپ آ سکے یو آر موسٹ ویلکم سر. تھینک یو سر, بڑی مہربانی آپ کی, شکریہ. اللہ حافظ. ساتھیو, آج کے اس ڈیجیٹل سینیٹر شو میں جو ہمارے ساتھ اکرم بلوچ, جن کا تعلق, جن کا گاؤں دشت سے ہے, اسی لیے وہ ان کو اکرم دشتی بھائی بھی کہا جاتا ہے. بلوچستان کے ایک بہت ہی ریموٹ ایریا سے ان کا تعلق, اور میرے لیے یہ بہت ہی خوشی کا باعث ہے کہ آج انہوں نے یہ کہا کہ وہ پہلی مرتبہ اپنی کاوشوں کے ساتھ اس طرح کے کسی بھی ڈیجیٹل سیٹنگ میں, ڈیجیٹل پروگرام میں, انٹرویو میں تشریف لائے ہیں. اور آئندہ انہوں نے یہاں تک اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر اس طرح کے پروگرام نہ صرف دیکھیں گے, اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہی ہماری کاوشوں کا نتیجہ ہے. اب آتے ہیں کہ اصل ہمارا گول کیا ہے. ہمارا اصل گول وہی ہے کہ ہم نے پاکستان کو اپنے آنے والی جنریشن کے لیے بہتر بنانا ہے. اور اس کے لیے کون بنائے گا؟ میں, آپ, اکرم بلوچ بھائی جیسے لوگ, وہ پارلیمنٹیرین, وہ لیجسلیٹر جو اس بات کو نیت سے حق سچ مانتے ہیں کہ ان کے چھوٹے سے ایفرٹ سے اگر آنے والے وقت میں بچوں کی دنیا بہتر ہو, ان کو روزگار کے مواقع ملیں, اور پوری دنیا میں ہماری قوم کا نام ہو, روزگار بہتر ہو, زندگی بہتر ہو, تو ہمیں اپنے پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کا اور ہمارا حافظ و ناصر ہو. تھینک یو.